अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। बात करेंगे और अक्सर इस प्रोग्राम पर बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो मरकज़ी एजेंडा था, यानी एहतसाब और 90 दिन में करप्शन का खात्मा। हो तो 3 साल गए, लेकिन उसमें क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया। एक जो तासुर जा रहा था कि एहतसाब को सिर्फ एक यक तरफा एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान या उनके अहम सियासी इत्तेहादी, उन पर नैब का जो घेराव था वो उतना वाज़ेह नहीं था जिस तरह अपोजिशन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की लीडरान पर था। हुकूमत वक्त ने दफा की अपने कारकर्दगी की, ये कहते हुए कि 400 अरब से ज़्यादा रुपए ना सिर्फ बहाल हुए और मुल्क के ख़जाना में एक बार फिर रिस्टोर हो गए, लेकिन साथ में ये कार्रवाई भी बहुत ज़्यादा अहम है कि करप्शन जो कि माशरे के फैब्रिक को भी तबाह बर्बाद कर रहा है उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन साथ में जो क्रिटिसिज्म आई, चाहे कानूनी तज्ज़ियाकारों की जानिब से, प्रैक्टिशनर्स की जानिब से, और वो अशख़ास जिनको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने गलत तौर पर रेफरेंसेस में शामिल किया, वो ये था कि ये मईशत के लिए और जो इकोनॉमिक प्रोसेसेस हैं, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, उसमें उस तरह की रुकावटें ना पैदा करे जहां करप्शन नहीं हो रही या जहां मिस यूज़ ऑफ पावर उतनी ज़्यादा नुमाया ना हो। और इसी मसले को सामने रखते हुए ज़रा सुन लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुज़नो क्या फरमाया। वो लाना बड़ा मुश्किल हो गया ये नैब के खौफ से, तो अब हम नैब के कानून बदलने लगे हैं ताकि उनको आइसोलेट करें। ये जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स है और बिजनेस कम्युनिटी है, तो उससे फिर हमें क्वालिटी के लोग मिल जाएंगे, वो जो अभी नहीं मिलते हमें सीईओज प्राइवेट सेक्टर से क्वालिटी के डरते हैं नैब की वजह से आते हुए, तो वो हमें एक प्रॉब्लम। अब याद रहे कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने भी इस पर गौर किया कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 का जो कानून है उसमें तब्दीली की जाए। चेयरमैन के जो पावर्स हैं, इख्तियारात हैं, वो शायद किसी कमेटी को मुंतकिल कर दिए जाएँ। ये जो अदारा है उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए, और जो इसके SOPs हैं उनको भी मज़ीद डेवलप किया जाए, लेकिन वो एक हकीकत में तब्दील नहीं हो सका। ये भी याद रहना चाहिए कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए भी यही कोशिश की थी कि ब्यूरोक्रेट्स को, बिजनेसमैन को, प्राइवेट अशख़ास को, प्राइवेट अफराद को नैब की चक्की से किसी तरह से महफूज कर सके। लेकिन ना सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से भरपूर तनकीद, लेकिन साथ में जो तासुर भी गया था कि ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि उसका एक अहम किरदार होता है करप्ट प्रैक्टिसेस को आसान करने में, फैसिलिटेट करने में, उनको इस कानून से भी महफूज नहीं करना चाहिए। एक बार फिर वो मुबाहिसा शुरू हो गया है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस पर राजा आमिर अब्बास साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। उन्होंने इन तमाम इशूज़ को करीब से देखा हुआ है, प्रैक्टिशनर भी हैं इन द फील्ड। बहुत शुक्रिया राजा साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। हमें आदिल चट्टा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, जिनकी अपनी प्रैक्टिस में भी ना सिर्फ अकाउंटेबिलिटी केसेस का एक गहरा ताल्लुक है, उनको भी उन्होंने करीब से देखा हुआ है और पहले भी इस प्रोग्राम पर इस्लाहात की तजवीज़ कर चुके हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे होंगे इन अ बिट साबिक अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब इरफान कादर साहब। बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। राजा साहब, अगर आपसे आगाज़ करें सर, जो पहले ये सारा मुबाहिसा हुआ, ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए कोशिश की गई ब्यूरोक्रेट्स को, बिजनेसमैन को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस से महफूज करने की, क्या आपको लग रहा है इस बार हुकूमती कार्रवाई ज़्यादा तामीरी हो सकती है इस हवाले से, और क्या इसको करना चाहिए, किस तरह देखते हैं? देखिए, बड़े इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट्स उठाए थे अपने इंट्रो में, और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि इस चीज़ को बड़े माइन्यूटली देखा जाए, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी को अगर आप थोड़ा सा साइड पे करते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को साइड पे करते हैं, तो एक चीज़ ज़हन में रखिए कि जो बेनिफिशरीज़ होते हैं और उसके बाद जो प्रोसेस होता है ये तमाम वाइट कॉलर क्राइम का, जिसमें समरी से लेके अप्रूवल तक, फिर सब्सिडीज़ आपने देखा, फिर SROs आपने देखा, ये सारे सरकार से ही निकलते हैं। अब बिज़नेस कम्युनिटी को अगर हम देखते हैं तो देयर आर 2 prongs इन इट। एक बिज़नेस कम्युनिटी आपको वो नज़र आएगी
کہ جو یہ نارمل مینوفیکچررز ہیں، امپورٹرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، جن کی چھوٹی انڈسٹری ہے، وہ اپنے کاروبار کرتے ہیں، فیکٹریز ہیں، ایک آپ کو بزنس کمیونٹی جو اس ملک کی تباہی کا باعث بنی ہوئی ہے، وہ ہیں وہ کارٹلز، وہ ہیں وہ مافیاز، وہ ہیں وہ لینڈ گریبرز، وہ ہیں وہ جو بڑے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز چلاتے ہیں. دے آلسو کم ان دی ڈیفینیشن اینڈ ایمبٹ آف بزنس کمیونٹی. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اگر کوئی ایسی قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں، بھلے سے کیجئے کہ جس میں ایک آرڈینری بزنس مین جو گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ، کراچی میں بیٹھا اپنی انڈسٹری لگا رہا ہے اور اسے کوئی ایشوز آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں انہیں اتنے ایشوز نیب کی طرف سے ہوتے بھی نہیں. اب نیب کے ایشوز کن کو آتے ہیں کہ جی شوگر مافیاز کو، نیب کے ایشوز کن کو آتے ہیں کہ جی ایل این جی والوں کو، نیب کے ایشوز کس کو آتے ہیں کہ جناب پیٹرولیم کے جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں، یا جو آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اربوں روپے کی زمینیں ہیں، سٹیل مل کی زمینیں ہیں، وہ بزنس کمیونٹی اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہی ہیں، یا حالیہ آپ نے رنگ روڈ کا پنڈی میں، راول پنڈی میں سنا. تو اب ایسا نہیں ممکن کہ آپ ان لوگوں کو علیحدہ کر دیجئے. اب اگر انہوں نے سب کچھ کیا کچھ، تو یقین کیجئے یہ اپنی تائیں سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ بیوروکریسی اس پورے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ان کے لیے سمریز بناتی ہے، ان کے لیے راستے نکالتی ہے، ان کے لیے پیپرا کے رولز کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ان کی پری کوالیفیکیشنز ایسی ہوتی ہیں، سبسڈیز دے دی جاتی ہیں، ایون ای سی سی لیول تک بڑے پرابلمز آتے ہیں. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہمارے آئین میں ایک آرٹیکل 25 ہے ڈسکریشن کا، کہ آپ ڈسکریشن نہیں یوز کر سکتے کہ ایک کمیونٹی کو چھوڑ دیں، دوسری کو نہ چھوڑیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا آپ کا جو گھیرا ہے وہ پھر پیچھے رہتا ہے کہ رہ جاتے ہیں سیاستدان. کیا آپ نے صرف پولیٹیشنز کو ہی ملائن کرنا ہے، انہی کی آرم ٹوسٹنگ کرنی ہے، انہی کو ریڈیکیول کرنا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نیب کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو جب سے نیب بنا ہے، یو نیم اینی ون سنگل کوئی ایسا بڑا پولیٹیشین ہو جس کو سزا ہوئی ہو، ماں سوائے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ پیناما کی وجہ سے ہوئی ہے، جس میں جے آئی ٹیز تھی. نیب نے کچھ نہیں کیا، نیب تو الٹا بچانے کے چکر میں تھا. تو کسی بھی پولیٹیشین سے انہوں نے ابھی کہا ہم نے اتنے ارب روپے کی ریکوری کر لی پچھلے چند سالوں میں. آپ مجھے بتائیے، آپ کے میں اس کیمرہ میں کہہ رہا ہوں کہ بتائیں یہ کہ کتنے پولیٹیشین سے انہوں نے لی. پھر کہتے ہیں جی بیوروکریسی ڈر رہی ہے. اب کون سی بیوروکریسی؟ وہ جو بیوروکریسی کا ہم نے ایک گاڈ فادر دیکھا تھا، فواد حسن فواد، وہ اس کو تو کچھ نہیں نیب کر پائی. ہم نے دوسرا بیوروکریٹ دیکھا تھا احد چیمہ، اس کو تو کچھ نہیں کر پائی. اب وہ کون سی بیوروکریسی ہے کہ جس کو ڈر ہے؟ اور پھر بیوروکریسی کو کیا ڈر ہے؟ بیوروکریسی کیا بلیک میل کر رہی ہے؟ دو چیزیں دیکھنی ہیں. ایک تو بیوروکریسی میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو موجودہ حکومت کو سمجھنا چاہیے پرانی حکومتوں سے اتنا زیادہ وابستہ ہیں کہ وہ اس حکومت کو کسی بھی انداز میں کام کرنے کی طرف لے جانے ہی نہیں دے رہے، وہ انہیں روک رہے ہیں، ہر جگہ ہرڈل ڈال رہے ہیں. ایک تو وہ بیوروکریسی ہے. اور اگر بیوروکریسی میں کوئی چیئرمین ہے یا کوئی سول سرونٹ ہے، تو اگر وہ اپنا کام 22ویں گریڈ میں یا 21ویں تک پہنچ گیا ہے، کیا اس کے علم میں نہیں کہ کون سا کام لافل ہے، کون سا کام انلیگل ہے، اور وہ انلیگل کام کیسے کرے گا؟ ہی نوز ایوری تھنگ. اینڈ ون مور تھنگ کہ وہ آپ نے ایک بات اور کر لوں کہ بیوروکریسی میں تو آپ نے سول سرونٹس میں تو آپ نے ریفارمز لانی تھی. وہ عشرت حسین صاحب کو آپ نے بٹھایا ہوا تھا 3-4 سال سے، وہ کیا ان کی پرفارمنس ہے؟ کون سی بیوروکریسی میں سول سرونٹس میں ریفارمز آئیں؟ سو آل دیز تھنگز نیڈ اے بگ ڈسکشن ان دا پارلیمنٹ، اور اس کے بعد جا کے کہیں کوئی امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں. ادروائز اگر ون فائن مارننگ یو گیٹ اپ اینڈ یو سی a plethora of amendments تو وہ نہیں چل پائیں گی. بالکل ٹھیک. عادل چٹھا صاحب، ابھی راجہ صاحب نے بہت کمپریہنسو طرح سے بتایا کہ وہ کون سے نکات ہیں جن کی وجہ سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور کیوں اس طرح کی جو قانونی کاروائیاں ہیں وہ ماضی میں ناکام ہو پائیں. لیکن جو انہوں نے دو بڑے اہم نکات اٹھائے سیاستدانوں کے متعلق اور
آپ کی سول سروس کے متعلق، سول سرونٹس کے متعلق. جناب آپ نے کافی یہ لاہور ہائی کورٹ کے بھی فیصلے، ان کے جو کیسز ہیں ان کو بھی قریب سے دیکھا ہوا ہے. ود ریگارڈس ٹو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز، چٹھا صاحب اس کو کس طرح حل کرنا چاہیے اور سزائیں کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایک ریکوری کا ادارہ ہے اور اس وجہ سے ان کو کنوکشنز کو اتنی زیادہ وہ ترجیح دینا نہیں چاہتے؟ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تھینک یو اسد. اس میں نیب کے حوالے سے جو آوازیں اٹھتی ہیں اس میں قانون میں تبدیلی کے حوالے سے، اس میں دو طرح کی بنیادی طور پہ آوازیں شامل ہیں. ایک آوازیں تو یہ شامل ہیں کہ اس احتساب کے عمل سے کس طریقے سے ججز اور جنرلز اس میں شامل نہیں ہیں اور کسی طریقے سے ان کا بھی احتساب کیا جائے اور ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے. اور دوسری آوازیں اس نوعیت کی اٹھتی ہیں کہ ہم بزنس مین ہیں تو ہمیں بھی اس میں سے نکالا جائے، ہم بیوروکریٹس ہیں تو بھی اس میں سے نکالا جائے. اور اس میں جو بھی کوئی تبدیلی ہوگی جیسا اس میں یہ جیسے ابھی پچھلے اسپیکر فرما رہے تھے، اس میں بڑا مائنوٹلی آبزرو کرنا پڑے گا کہ اس کی سب کیٹیگریز اس فیلڈ کی کیا ہیں، کون سی کیٹیگری کس جانب چیزوں کو لے کے جا رہی. جیسے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا معاملہ ہے، چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کے کیسز ہیں. کیا بزنس مینوں کو اگر ایک بلینکٹ اس کے اندر ایگزمپشن دے دی جاتی ہے تو کیا اس میں وہ بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اور جہاں تک جو آپ نے بیوروکریسی کی بات کی، تو اس میں بیوروکریسی کے خلاف تو اور بھی بہت سے پلیٹ فارمز پر کاروائیاں ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز کے اندر بھی ان پہ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیسز بنائے جا سکتے ہیں، وہاں پہ بھی مس یوز آف اتھارٹی کے کیسز چلائے جا سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے اینٹی کرپشن کے اندر بھی اس قسم کے کیسز چلتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ صرف یہ معاملہ بیوروکریسی کی حد تک یہ نہیں ہے کہ کیسز بنائے جا رہے ہیں. جس طریقے سے نیب معاملات کو لے کے چلتا ہے، میرا خیال ہے بیوروکریسی کی تنقید اس کے اوپر ہے کہ فار ایگزامپل آپ دیکھیں احد چیمہ 3 سال تک اندر رہے اور ان کے ٹرائل کے اندر صرف کچھ گواہ ہوئے تھے اس پورے عرصے کے دوران، اور 3 سال کے بعد ان کی بیل ہو گئی اور ان کا ٹرائل ابھی بھی اسی طریقے سے سلولی چل رہا ہے. اور اس کے ٹرائل کے دوران ان کے تمام عزیز و اقارب کو، تمام رشتہ داروں کو، ان کے سسر 75 سال کے تھے اور بہت بیمار تھے، ان کو بھی بار بار نیب بلا رہا تھا. تو یہ اس قسم نوعیت کے جو معاملات جس طریقہ کار سے معاملات چلائے جاتے ہیں نیب کی جانب سے، اس پہ میرا خیال ہے بیوروکریسی کے زیادہ تحفظات ہیں بنسبتاً یہ کہ جورسڈکشن کے حوالے سے. ٹھیک، اس پر وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جاری رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آئین میں جو ایک بہت اہم ادارہ ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل، یعنی وہ ادارہ جو کہ ججز کو ہٹاتا ہے، آرٹیکل 209 کے تحت اس کے تمام اختیارات اور اس کی فارمیشن درج ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے چیئرمین نیب کو ہٹانے کے متعلق جو قانونی وضاحت ہے وہ حکومت وقت سے طلب کر لی ہے. اٹارنی جنرل فار پاکستان کو کہا ہے کہ وہ فیڈریشن سے ذرا انسٹرکشنز لیں اور معاونت کریں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کہ کیا چیئرمین نیب کو ہٹایا جا سکتا ہے. اب اس پر جو ہمارے ساتھ بھی ماہر قانون ہیں وہ اس کی وضاحت کریں گے. لیکن یاد رہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا جو قانون ہے وہ آرٹیکل اپنے جو سیکشن 6 کے ذریعے یہ بات تو نمایاں کر دیتا ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور قائد حزب اختلاف کے مشاورت کے ساتھ صدر پاکستان چیئرمین نیب کو تقرر کرتا ہے اور چیئرمین نیب کو ہٹایا جاتا ہے اسی طرح سے جس طرح سپریم کورٹ کے ایک جج کو ہٹایا جائے. لیکن اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس پر مزید اس کو کلیریفیکیشن چاہیے کہ جو پروسیجر ہے، جو طریقہ کار ہے، کیونکہ اس پر کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے. تو عدالت عظمیٰ کا جج کا طریقہ جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل والا ہونا چاہیے، بٹ از دیٹ ایز کلیئر ایز دیڈ لائک اٹ ٹو بی؟ جناب راجہ صاحب اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر اب یہ کافی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ چیئرمین نیب کے متعلق اس طرح کی اب ڈسکشن کی جا رہی ہے اور اس پروسیجر کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 8 اکتوبر کو جو سرونگ چیئرمین نیب ہیں ان کی مدت تو مکمل ہو جائے گی، لیکن یہ سوالیہ نشان برقرار ہے. کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے آل دو کہ اب ٹائم فریم اتنا کم رہ گیا ہے کہ موجودہ چیئرمین آپ چاہے سپریم جوڈیشل کونسل جائیں یا کوئی بھی فورم استعمال کرے، انہیں ریموو اتنا اس ٹائم فریم میں کرنا ناممکن سی بات ہے۔ نمبر 2 جو قانون ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں لکھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ان کو ریموو کرے گی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت۔ اس میں لکھا ہے کہ ان دا سیم مینر ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ از ریموو آن دا سیم گراؤنڈز۔ اب اس میں دیکھنا ہے کہ فورم کون سا ہے، کیا حکومت کوئی ایسی کمیٹی بنائے گی، چاہے سپریم کورٹ بیٹھے گی، چاہے کوئی پٹیشن لگے گی، کیا سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ان سے ہیں رولز ہیں اپنے وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ چیئرمین نیب، کیونکہ آپ کے علم میں جو اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان ہیں ان کے بارے میں کلیئر لکھا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل ان کو ریموو کرے گی، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ اب ریموو کرنے سے زیادہ جو ایک آئرونک بات ہے، ایک قابل افسوس بات ہے کہ اگر 8 اکتوبر کو وہ ہٹ جاتے ہیں اور نئے چیئرمین کی تعیناتی ہوتی ہے تو بات کیا ہوگی کہ ایک شخص ایک طرف تو حکومت ہے، پھر کیا ہے اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ میننگ فل کنسلٹیشن ہوگی لیڈر آف دی ہاؤس سے، یہ نہیں کہ آپ نے کوئی چٹھی لکھ دی اور 3 نام بھیج دیے، ایک بڑی واضح قسم کی کنسلٹیشن۔ ایک تو لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس آپس میں ملتے ہی نہیں، ان کا آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے، کسی قسم کا وہ ایک دوسرے کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں وہ تو خود نیب کے ملزم ہیں، نیب کے کئی کیسز میں بیل پہ ہیں، نہ صرف وہ، ان کے بھائی، ان کی پوری فیملی، اینڈ our law is giving authority to that leader of opposition کہ آپ اپنے لیے ایک ایسا چیئرمین نیب اپوائنٹ کریں جو آپ کا، آپ کے خاندان کا، آپ کی پارٹی کا احتساب کرے۔ تو میری ریکویسٹ موجودہ حکومت سے ہے کہ آپ بزنس مین کو یا بیوروکریسی کے لیے چینجز تو لا رہے ہیں، خدا را آپ ایسی چینج بھی لائیں کہ یہ جو چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اسے بدلیے۔ آپ نے کیا دیا ہوا ہے کہ جی پچھلا چیئرمین جاوید اقبال صاحب کو لگایا شاہد خاقان عباسی اور خورشید شاہ نے، خورشید شاہ 2 سال سے اندر ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی اندر رہے، اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں کہ جس کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اب آپ کے پاس میجورٹی سمپل تو ہے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں بھی سیٹیں بڑھ گئی ہیں، اینڈ ان کیس اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ مشترکہ اجلاس بنوا کے قانون سازی کر سکتے ہیں۔ تو توجہ اس طرف دیجئے کہ نیب کے چیئرمین کے اختیارات، اس کے اریسٹ کرنے کے اختیارات، اس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار، اس کے بعد پلی بارگین کے ایشوز ہیں، بنسبت اس کے کہ کمیونٹیز یا ایک سرٹن گروپس کو خوش کرنے کے لیے کہ جی ہم نیب کے آپ بیوروکریسی میں یہ ترامیم پہلے بھی آرڈیننس کے ذریعے لائے کہ جی کسی افسر نے اگر گڈ فیتھ میں یا اگر اس کی نیت خراب نہیں تھی، who can know and determine کسی شخص کی نیت۔ قانون بڑا سمپل ہے کہ آپ کے کسی ایکٹ آف کمیشن اور اومیشن سے یا آپ کو خود فائدہ پہنچا ہے یا کسی تھرڈ آدمی کو اربوں کا، اس میں انہوں نے امنڈمنٹ کر دی تھی کہ جب تک اس کو خود فائدہ نہ پہنچے کسی بیوروکریٹ کے خلاف کیس نہیں ہو سکتا، بھلے سے اس کو خود نہ پہنچے، لیکن اگر وہ کسی کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچا دیتا ہے، اپنے مینٹور کو، اپنے اس سیاستدان کو جس نے اسے 30 سال پوسٹنگز دی ہیں، تو یہ چیزیں اتنی آرام سے، اور مجھے نہیں پتا کہ کون سی ٹیم ہے جو عمران خان صاحب کو ان چیزوں کے بارے میں گائیڈ کر رہی ہے کہ جناب یہ امینڈمنٹس کر دیں۔ دنیا بھر میں نیب کے اور وائٹ کالر کرائمز اور پبلک آفس ہولڈرز کے خلاف کرپشن کے کیسز سخت سے سخت ترین ہو رہے ہیں، چاہے وہ برطانیہ میں ہو جس میں انڈکلیئرڈ ویلتھ کا آرڈر ہے اور دوسرے ہیں۔ جی جی بالکل ٹھیک، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں راجہ صاحب آپ نے، لیکن یہ جو سوال اٹھایا ہے اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ کویسچن، عادل صاحب، راجہ صاحب نے نہ صرف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے جو چیئرمین ہیں ان کو ہٹانے کے متعلق تو جو اوپینین ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن تقرر کرنے کی بھی انہوں نے بڑا اچھا بتایا کہ آپ نے یہ واضح طور پہ اس قانون میں بھی اس چیز کو اس طرح امینڈ کیا ہوا ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ کنسلٹ کرتے ہیں اور پھر صدر پاکستان کو
ایڈوائز کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. ہٹانے کے حوالے سے جو راجہ صاحب کہہ رہے تھے ان دا مینر آف اے جسٹس آف دا سپریم کورٹ, تو یہ بتائیے گا چٹا صاحب, وہ جو ان دا مینر ہے وہ تو شاید صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور اس کی جو اپنی پروسیجر آف انکوائری ہے وہ ہی ریگولیٹ کرتی ہے. تو ہٹانے کے حوالے سے اور جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے تقرر کرنے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جناب؟ تھینک یو اسد. اسد پہلے تو آپ دیکھیے اس قسم کے پروویژنز اور بھی کئی قوانین میں موجود ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 168(5) دیکھیں تو اس میں آڈیٹر جنرل کے حوالے سے ہے that auditor general shall not be removed from office except in the like manner and on the ground that the judge of the Supreme Court. تو یہاں پہ مینر کا بھی ذکر ہے کہ مینر بھی وہی ہوگا جو فار اے جج آف دا سپریم کورٹ ہے. اب میں آئی لائک ٹو ریڈ آرٹیکل سیکشن 6 آف NAO, اس میں وہاں پہ ذکر ہے not be removed except on the ground of removal for the judge of the Supreme Court. تو نیب میں مینر کا ذکر نہیں ہے, لیکن کوئی بھی جو قانون ہوتا ہے اس میں جب کوئی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں اس کی اپوائنٹمنٹ کا بھی اور ریموول کا بھی ذکر ہوتا ہے عام طور پہ. تو لہٰذا اس قانون میں کسی حد تک تو یہ بات درست ہے کہ یہ لیکونہ ہے اور اس پہ اٹارنی جنرل کی اسسٹنس دی گئی ہے. لیکن ادروائز اوور آل اگر آپ اس لاء کو دیکھیں اور اس نوعیت کے جو دیگر قوانین ہیں جیسے فیڈرل پبلک سروس کمیشن آرڈیننس ہے 1977 کا, یا اس قسم کے جو اور قوانین ہیں جہاں پہ ریموول فرام آفس کے لیے وہی شرائط رکھی گئی ہیں جو ہائی کورٹ کے جج کے لیے ہیں یا سپریم کورٹ کے جج کے لیے, تو یہ نہایت واضح ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ہی چلے گا, کیونکہ ادروائز جو لینگویج ہے اس سیکشن کی وہ مستعار لی گئی ہے آئین کے انہی سیکشن سے اور ان دیگر قوانین کے ان سیکشن سے جہاں پہ یہ معاملات سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ریفر کیے گئے ہیں. اور جہاں تک دوسرا سوال ہے یہ پروسیڈنگز ہونے کا یا نہ ہونے کا, تو اکتوبر میں ان کا 4 سالہ ٹینیور موجودہ چیئرمین نیب کا اختتام پذیر ہو رہا ہے, اور یہ ایک نہایت قانونی سوال رہ جاتا ہے کہ جب آپ کا ٹینیور اختتام پذیر ہو جائے تو کیا اس کے بعد آپ کے خلاف کسی قسم کی ڈسپلنری یا ادروائز کارروائی چل سکتی ہے, یا وہ آپ کے خلاف پروسیڈنگ ساری کی ساری ابیٹ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ ان چیئرمین نیب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی عملی منزل تک پہنچ پائے گی. بالکل ٹھیک. عادل چٹھا صاحب, راجہ عباس صاحب, لیگل ایکسپرٹس, پریکٹیشنرز, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا اور ان اہم قانونی نکات سے ہمیں آگاہ کرنے کا. اسی پر وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد کچھ بین الاقوامی امور پر آئیں گے جو افغانستان میں انخلا ہونے کو جا رہا ہے, اور اس میں وزیر اعظم پاکستان اور صدر افغانستان کے جو آپس کے بیانات. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے جو بائیڈن انتظامیہ نے جو اعلان کیا کہ 11 ستمبر 2021 سے پہلے امریکی افواج کی افغانستان سے انخلا ہو جائے گی, اور یہ امریکہ کی تاریخ میں سب سے طویل جنگ تھی. لیکن جس طرح خاتمے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے, جو افغانستان میں زمینی حقیقت ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو رہی ہے. اب نہ صرف افغان طالبان ڈسٹرکٹ پر قبضہ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ جس رفتار پر ہتھیار ڈال رہی ہے, ہاتھ کھڑے کر رہی ہے, اس نے خطے میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی ایک طرح سے ڈسٹرب کیا ہے. تشویش کا باعث بنی ہے کہ افغانستان کتنا غیر مستحکم ہوگا آنے والے دنوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سائیڈ بار پر بات چل رہی ہے وہ ہے صدر اشرف غنی صاحب نے جو بات کی کہ اسی انخلا میں اور اسی پیس پروسیس میں جو سب سے بڑا کردار ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا. اب پاکستان کے فارن آفس کا موقف یہی ہے کہ اس میں جو پیس ہے یا جو پیس پروسیس ہے وہ افغان لیڈ ہونی چاہیے, اور اس میں افغان شہریوں کا مرکزی کردار ہونا چاہیے, کسی اور ریاست کا نہیں. اور جب صدر اشرف غنی صاحب نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے چاہنے والے اور جو افغانستان سے محبت کرتے ہیں, اور اشارہ وہ کر رہے تھے افغان طالبان کی طرف,
ان کو ڈورینڈ لائن پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. اس پر بھی ریاست پاکستان نے اس کی بھرپور مخالفت کی. اور جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ابھی فرمایا, صدر اشرف غنی صاحب کو بھی کہہ رہے تھے, پاکستان کو بار بار اس تمام انخلا سے اور جو افغانستان میں ایک طرح سے استحکام کا ایک بحران ہے اس سے جوڑا نہ جائے. ذرا سن لیتے ہیں کیا کچھ انہوں نے کہا. President Ashraf Ghani mentioned Pakistan's negative role in this conflict going on in Afghanistan. President Ghani, let me just say that the country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. Pakistan suffered 70,000 people dead. The last thing Pakistan wants is more conflict. I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. We have made every effort, short of taking military action against Taliban in Pakistan, we have made every effort to get them on the dialogue table and to have a peaceful settlement there. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. And I feel really disappointed that we have been blamed for what is going on in Afghanistan. What is happening in Afghanistan is when there were 150,000 troops, NATO troops in Afghanistan, the greatest military machine, that was the time to ask the Taliban to come on the table. Why were the Taliban going to compromise when the exit date was given and there were only a few thousand American troops left? Why would they listen to us when they are sensing victory? اب اسی پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل صاحب. بہت شکریہ اکرام صاحب شو میں شامل ہونے کا, ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا, جو پاکستان کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے افغان حکومت کی جانب سے, آج کچھ عوامی نیشنل پارٹی کے سابق سیاستدانوں نے بھی سوشل میڈیا پر کافی یہ بھرپور تنقید کی کہ جی یہاں خانہ جنگی کی کوئی صورتحال نہیں ہے, یہاں پاکستان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو اس کرٹیسزم کو سامنے رکھتے ہوئے سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ کیا یہ جائز ہے, کیا یہ تعمیری ہے, کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, عمران خان نے بڑی اچھی طرح یہ واضح کر دیا کہ یہ جو بلیم گیم ہے نا جی, دس از سبجیکٹو اینڈ اٹ ہیز بین گوئنگ آن فار لانگ ٹائم. پاکستان ناٹ اونلی اتنا سیکریفائسز دیے افغانستان کے لیے, سب سے زیادہ ریفیوجیز پاکستان کے پاس. پاکستان کی جو اسپل اوور ہوا, یہ تحریک طالبان پاکستان یہاں بن گئی, وہ کدھر سے بنی؟ وہ اسی مسئلے کڑی تھی. پاکستان فوج نے, پاکستان شہریوں نے بہت بڑی سیکریفائس دی اس کے لیے. اس کے اندر بہت سے ہمارے لوگ شہید ہوئے, بہت سے وونڈڈ ہوئے, بہت سے انجرڈ ہوئے, اور سب سے بڑی بات کہ ہماری اکانومی شیٹر ہوئی. ہم نے کیونکہ یہ بڑا جلدی ہم نے جلد بازی کی, ایکسیپٹنس آف امریکن بیسز ہے, امریکن ٹرانزٹ روٹس ہے. دیکھیں اب سوچیں ایک بات کہ افغانستان میں تو وہ روڈ بنا سکتے تھے, پر جو یہاں سے ہیوی اکوپمنٹ جاتی تھی وہ جو روڈ ٹوٹ رہے تھے اس کا تو کسی نے پرواہ نہیں کیا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ اشرف غنی صاحب ہوں یا جتنے بھی ہوں, تھوڑے دن کے بعد یہ پاکستان میں ہوں گے. اشرف غنی صاحب شاید نہ ہوں, وہ امریکہ چلے جائیں, بھائی تھوڑے دن باقی سب پاکستان میں ہوں گے. ایران تو ان کو اندر نہیں جان دے گا. تھوڑے بہت لوگ کوشش کریں گے انڈیا چلے جانے کے لیے, وہ بھی لمیٹڈ نمبر. میکسیمم لوگ جو ہوں گے وہ یہاں پر آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ اسلام آباد میں اور کوئٹہ میں شہر کریں, اور پھر وہ بلیم گیم کرتے جائیں گے. میں بتاتا ہوں جی کہ موسٹ انگریٹفل پیپل آن دس ارتھ آر افغانس, بیکاز جتنا پاکستان نے سیکریفائسز, جتنی ہم نے قربانیاں دی ہیں ان کے لیے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آج بھی اگر آپ دیکھیں ان کے کیا کون سا ٹرانزٹ روٹ ہے, ان کو کہاں سے, ان کو خوراک کہاں سے ملتا ہے زیادہ تر؟ یہاں سے جو آٹا جاتا ہے, اگر یہ آٹا نہ جائے تو ہمارا روٹی کی قیمت کم ہو جائے. یہاں شوگر جو جاتی ہے ان کی جاتی ہے, بہت سی چیزیں
ہماری اسٹیپل فوڈ جو ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ آگے افغانستان چلی جاتی ہیں. دیٹ آلسو وداؤٹ پراپر ایکسپورٹ پورس بارڈر پہلے ہوتے تھے. خیر ابھی تو تھوڑا کنٹرول ہو گیا. بات بڑی سمپل ہے. دی افغان جو رولنگ ایلیٹ ہے, جن لوگوں نے سب نے دبئی میں اپنے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں, پیلسز بنائے ہوئے ہیں, ولاز بنائے ہوئے وغیرہ وغیرہ, وہ اب اپنے اینڈ گیم آ گئے ان کے لیے. اور یہ وہی حالت ہو رہی ہے جو جب سوویت یونین نے چھوڑا تھا یہاں پر رشیا کے بعد. اس میں تھوڑے دن تو خیر ناردرن الائنس کی گورنمنٹ آ گئی تھی, ہمیشہ مسعود کی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ افغان آرمی میلٹ ہو گئی. لیکن دیٹ آرمی واز اے مچ ٹفر آرمی. ایک رولنگ ایلیٹ کا کردار رہا ہے. پھر حامد کرزائے صاحب کے جو بھائی تھے ولی کرزائے, جو اوپیم ٹریڈ تھا, جو دوستم جیسے وار لارڈز تھے, ان کے جو کارنامے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو ان کی بغیر دفاع کیے سر, اور اس بے تحاشا ظالم آکیوپیشن کی بغیر دفاع کیے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آخرکار انخلا ہونے کو جا رہا ہے. جو رپورٹس آ رہی ہیں, گراؤنڈ رپورٹس آ رہی ہیں کہ طالبان ٹیک اوور کر رہے ہیں اور وہاں اسی شدت سے اپنا نظریہ نافذ کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے 90 کی دہائی میں کیا تھا. اور وہ نہ تو آپ کی مذہبی اقلیتوں کے لیے, نہ آپ کے خواتین کے لیے, اور آپ کے جو اس طرح کے جو دیگر ڈس انفرینچائز گروپس ہیں ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے جو آنے والے سال ہیں وہ کافی زیادہ دشوار لگ رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سر؟ اور اس کا جو شاید سپل اوور افیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے, کہ اگر ایک ایسی فضا بن جائے انتہا پسند یا شدت پسند, کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں سر جو ٹی ٹی پی ہے, ٹی ٹی پی کو افغان طالبان نے نہیں ٹیک آن کیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کنار میں رہیں, نورستان میں رہیں, دیٹس فائن بائی اس, وی ہیو ادر پیپل ٹو فائٹ. تو ان تمام ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے ول دس بی اے اسٹیبلائزنگ فورس فار پاکستان؟ ناٹ ایٹ آل. اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ دیکھیے جتنا بھی کوشش, اور دیکھیے اس دفعہ یہ بڑے میچورلی ایڈ کر رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دیکھیے پہلا انہوں نے کیا کہ بارڈر ایریاز کو کنٹرول کیا, بارڈر چیک پوائنٹس کو, بارڈر کراسنگس کو کنٹرول کیا. اس کے بعد جو ان کو سرنڈر کرتا ہے ان کو یہ آرمز ایمونیشن سے لے کے ان کو گھر جانے دیتے ہیں, ان کو پرزنر نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا. تو میچورلی اکا دکا انسیڈنٹ ضرور ہوئی ہیں, لیکن اس وائڈ اسکیل اس سے نہیں ہوئی ہے جو پہلے مجاہدین کے زمانے میں ہوئی تھی. تو میچورٹی تو ہے, لیکن میچورٹی اپنی جگہ ہے. اور وہ کیا کریں گے؟ یہاں پر جو سلیپر سیلز تھے ٹی ٹی پی کے, یہاں پر جو پاکستان آرمی نے سکسیسفل کاؤنٹر انسرجنسی کی ہے, سکسیسفل کاؤنٹرزم کی ہے, اور بولتے ہیں کہ یہاں پر کافی امن لائے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کمپلیٹلی ریڈیکیٹ کر دیا ان کو شہروں سے؟ ہمارے شہروں میں ان کی ابھی تک قائم نہیں ہے ان کی. نیچرلی وہ جب ان کی تھوڑی بہت سیٹل ہو جائیں گے, اور دیکھیں یہ تو اس کی بات نہیں کہ یہ ٹیک اوور ضرور کریں گے طالبان, یہ ٹائم ہے, اور ٹائم کے علاوہ وہ کتنا اکاموڈیٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں طالبان ضرور اکاموڈیٹ کریں گے کچھ لوگوں کو اس طرح, کیونکہ دنیا کو بھی انہوں نے ایک اس دفعہ دکھانا ہے ایک فیس کہ بھئی ہم بھی دنیا کے ساتھ بولتے ہیں کوآپریٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہم وہ طالبان نہیں ہیں جو ہم 20 سال پہلے ہماری ایک امیج تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں, یہ اسپل اوور ہمیں ضرور ہوگا. اور اسپل اوور اس لیے ہوگا کہ یہاں کو جو ہم نے جو کچل دیا ہے لوگوں کو, ٹی ٹی پی کو, ان کی سیلز وغیرہ کو, وہ پھر کوشش کریں گے کھڑے ہونے کے لیے. اور وہ ان کو وہ چاہے نہ چاہے ان کی لوکل جو ہے نیچے والے جو ہیں وہ ضرور ان کو سپورٹ کریں گے, آرمز ان کو دیں گے, لاجسٹکس کی دیں گے, سیف ہیون دیں گے. آپ کو پرابلمز آئے گی. میں نے کچھ 1-2 دن پہلے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان کو اس میں نہ ہونا چاہیے. اور یہ تو ٹھیک ہے, چھوڑیں, یہ اشرف غنی جو بولتے ہیں یہ تو پاسنگ وہ ہے, تو بولتے بولتے یہ چلے جائیں گے. لیکن پرابلم یہ ہوگا کہ لانگ ٹرم پرابلم پاکستان میں جب تک ایک کمپلیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ میچورٹی نہیں ہوگی, اور انڈیکیشنز آر دیر, یہ نہیں کہ انڈیکیشن نہیں ہے, بٹ اگر وہ اسٹیبلائز ہو کے اپنا ٹرن کرتے ہیں پاکستان کی طرف, تو میں آئی ایم سوری
we are in for a long haul again. وہی ٹیررزم باقی اسٹریٹس میں آ جائے گی, وہی پرابلمس آ جائے گی اپنے ایریاز میں, ایجنسیز میں, وہی پھر بم بلاسٹ شروع ہو جائیں گی, وہی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح. سینئر دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل صاحب, بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمت کا, اور اسی پر کلوز کریں گے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں کل تک. خدا حافظ.